بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضرت، کل ہم یہ کر رہے تھے، اس چیپٹر کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ ہم دیکھیے گا، اس میں صرف اتنی سی بات اب بتا رہے ہیں، اس کو میں پہلے سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ لفظ آ رہا ہے زو، اور دوسرا لفظ آ رہا ہے زبو۔ کیا آ رہا ہے؟ زبو، زبو دو واؤ کے ساتھ۔ یہ زو ہے ایک واؤ کے ساتھ، یہ زبو ہے دو واؤ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے لفظ آ رہا ہے ذات۔ یہ کون سے پیج کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت کی قلم ایکسرسائز کر رہے تھے، یہاں تک پہنچے 8 نمبر پہ۔ ایک منٹ بالکل جی، مل گئی۔ اس میں دو قلم بنے ہوئے نیچے ٹوٹے ہوئے، نہیں، دو قلم قیمت لکھ دیجیے، پیج نمبر 8۔ فی الحال تو آپ اس پہ غور کریں نا جو میں لکھ رہا ہوں۔ اور چوتھا لفظ ہے زبات۔ یہ میرے پاس کھل نہیں رہا اسکرین پورا۔ یہ نہیں ٹھیک ہے، کھل رہی۔ اب کھل گیا۔ ہوں۔ اچھا، اب یہ زو، یہ سب آتا ہے، اس کا مطلب والا ہے۔ یہ واحد مذکر ہے زو، اس کا مطلب والا ہوگا۔ اور زبو یہ جمع ہے والے، اور ذاتو کا مطلب والی ہے، اور زواتو کا مطلب والیاں ہے۔ آپ سمجھیں میری بات؟ اب یہ ذاتو کو کیا بتایا آپ نے؟ والی۔ والی، اچھا۔ اب اچھا، یہ الفاظ آتے مضاف ہو کر ہے، اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ اب جیسے ذو لحیتن کا مطلب بنے گا داڑھی والا، اور طویلتن یہ لحیہ کی صفت ہے، لمبی داڑھی والا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ذو ورق مسطر، ورق کہتے ہیں کاغذ کو، ذو ورق مسطر کا مطلب بن جائے گا لائنوں والی کاغذ، یعنی لائنوں والا جو کاغذ ہے اس کا والا، یعنی ایسا کاغذ جو لائنوں والا ہے وہ والا رجسٹر۔ حاضر دفتر ذو ورق مسطر۔ اب ذو علم و خلق، اس کا مطلب علم بن اور جائے گا اخلاق کہ والا۔ علم والا اور اخلاق والا۔ ذو کم من طویل، یہ ذو کم من، کم کثیر۔ کہتے ہیں آستین کو، کم کہتے ہیں آستین کو۔ ذو کم من کا مطلب کیا بن جائے گا حضرت؟ کم من قصیر اور کم من طویل۔ چھوٹی یہ قمیص، نہیں، کثیر۔ ہاں، آجا قمیص ذو کم کثیر، تو دو آستینوں والا۔ جی اچھا، چھوٹی آستینوں والا والی قمیص۔ سستا ہے کم۔
वज़ालिक ज़ौक़ुम तवील, और बड़ी आस्तीनों वाली, और वो बड़ी आस्तीनों वाली कमीज। अच्छा, एक और चीज को समझिएगा। अब जैसे हम्म, जू मनारतिन वाहिदतिन, एक मीनार वाली मस्जिद। हाँ, हमारे ये अल मस्जिद लज़ी फी हय्यिना, हई का मतलब होता है मोहल्ला। ठीक है। हमारे मोहल्ले में जो मस्जिद है वो एक मीनार वाली है। ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये जो अल्फाज हैं, अब इसमें जैसे मैं बात कर रहा था जू का, पहले मैं बता हम्म देता हूँ। अब जो वाहिद है जू, हम्म ये मरफू होता है वाव के साथ। मैंने बताया था कि तीन इसकी पोजीशंस होती हैं जुमले के अंदर: मरफू, मंसूब और मजरूर। मजरूर। और तीनों में से किसी भी पोजीशन में आने की कोई रीजन होती है, वजह होती है, हम्म बगैर वजह के नहीं होता। तो ये जू वाव के साथ मरफू है, और जहां मंसूब होना होगा ये अलिफ के ज़ौ, साथ मंसूब होगा, जा। ज़वा। अच्छा, जा। वाव अलिफ में तब्दील हो जाएगा, जा। और जहां इसमें मजरूर होना होगा या के साथ होगा, जी। और जो जमा था वो जबू था, मरफू है वाव के साथ। और मंसूब और मजरूर दोनों हालतों में ये जवी बन जाएगा। कुरान हकीम में ज़विल कुर्बा आता है, कराबत वाले। तो अगर आपके सामने ये या आ जाए तो अब आप कहेंगे यार ये या क्यों, ये कहा या कैसे आया? तो ये इसके मंसूब या मजरूर होने की अलामत होगा। इसी तरीके से जो जातू है, ये ज़म्मा के साथ मरफू है। और ये मंसूब है जबर के साथ, और मजरूर है कसरा के साथ। ये जैसे पहले होता था उसी तरह। अलबत्ते जो जवात है, क्योंकि जमा मुअन्नस है, तो जमा मुअन्नस ज़म्मा के साथ मरफू होगा, लेकिन मजरूर और मंसूब दोनों हालतों में इसकी जवाती। कसरा आएगा। ये इसको जहन में बस याद रखिएगा, ठीक है? इसको मैं ये जमा स्क्रीन मुअन्नस है ना शॉट लेकर, सारा? जवात था वालियां, ये अभी आगे आ रहा है। ठीक है। अभी मैंने आपको करवा दिया, अभी जैसे ही आप अगले सफे पर जाएंगे इस पे ये आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हाज़िर तालिबु ज़ू खुलुक़िन, ये तालिब इल्म ये तालिब इल्म इखलाक वाला है। अखलाक। लेकिन जो तुलबा के लिए क्या रहा है, हाज़िर तुलबा तुल्लाबु, लाबुन ज़बू उल्किन। हाँ ये तुलबा। हम्म। अच्छा, इन इस ज़ऊ के बाद हमेशा जो है वो कसरा आएगा ना, जो भी लफ्ज आएगा। हाँ, चारों ये सूरतों में बताइए। मतलब बताया कि वाहिद हो या जमा हो, दोनों ये होते मुजाफ हैं। ठीक है। तो हाँ उला तुल्लाबु ज़बू खुलुक़िन का तर्जुमा क्या करेंगे, बताएं? ये तालिबात इखलाक वाली है। ये तालिबा। नहीं, ये तुलबा तालिबात। अखलाक वाले तालिबात है, ऊपर वाला बता रहे। अच्छा। हैं। हाँ उला तुल्लाब का पूछो। अच्छा, ये स्टूडेंट्स जो है इखलाक वाले हैं। अच्छा, जीम है, हाज़िह तालिबतु ज़ातु खुलुक़िन। अब क्या मतलब बन जाएगा? ये तालिबात इखलाक वाली हैं।
یہ طالبہ. کہیں جمع نہیں ہے طالبات طالبہ اس کی تو بات ہے. چل رہی جیم کی. ٹھیک ہے. اور یہ والا جو دال ہے ہؤلاء طالبات ذوات خلق. یہ طالبات اخلاق والے ہیں. تو اچھا یہ تو مرفوع آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب حاضر رجل ذو مال کثیر. اب اس کو جمع میں لے کر آئیں، جمع مذکر کیا بنے گا؟ حاضر رجل کا کیا بن جائے گا؟ هؤلاء جمع الرجال هؤلاء الرجال ذاتی نہیں زبو ذو لیں گے. ذو اچھا نہیں زو نہیں لیں گے، زبو لیں گے. زبو جمع مذکر ہے نا. نہیں زبو مال کثیر زیادہ مال والے ہیں. اچھا یہ خاتون زیادہ مال والی ہے، کیا آ جائے گا؟ نہیں هؤلاء ہے ہاں نہیں واحد مونس ہے نا. حاضر المرأة المرأة حاضر مراتو ذات ذات مال آگے کثیر. مال مال کثیر کثیرت کثیر. کثیر ہے، کیونکہ یہ تو کثیر. مذکر ہی رہے گا نا. اب جمع کیا آ جائے گا؟ ہؤلاء هؤلاء النساء الامرأة الامرأة النسوة. نساء النساء اور نسوة دونوں ٹھیک ہے. اچھا ہؤلاء النساء اور النسوة دونوں ٹھیک ہے. اب جمع کے لیے کیا آ جائے گا؟ زیادہ زوات مال والیاں ہیں. زواتی ذواتو مرفوع ہے نا. اچھا زواتو ذواتو مال کثیر. یہ چلے آسان تھا، یہ ہمارا ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اچھا اب یہاں پہ جس طریقے سے ان کو داخل کیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ 6 الفاظ یاد رکھیے گا. ان کل بات بتائی تھی. ان اور ان یہ دونوں کا مطلب بے شک ہے. ان کلام کے شروع میں آتا ہے اور ان کلام کے درمیان میں آتا ہے. دوسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اسے یاد رکھے گا تو آسانی سے یاد رہے گا. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صاحب نے پڑھا تھا ان لیکنہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. لیکنہ کا مطلب لیکن ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کأنہ ہے، گویا کہ. یہ بھی لیتا ہے، کاش. اور لعل ہے، شاید یا تاکہ. یہ ہم نے 6 پڑھے تھے. اور ان 6 کا 6 اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زبر اور اس کے بعد آنے والی خبر کو پیش ضمہ دیتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیے گا کہ اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہے اور اس کی خبر مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے انا کے ساتھ ضمیر کو اٹیچ کیا تھا، پریکٹس بھی کی تھی. انہو
آگے چلیے. اچھا اب یہاں پر لعل کا استعمال ضمیر کے ساتھ ہے, آسان ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید کہ وہ بہتر ہے. لعل وہ بخیر. اب ہوا کو جب آپ نے اٹیچ کیا تو وہ لعلہ بنے گا. لعل ہو گیا. اچھا ٹھیک. اب اسی پیٹرن پہ سارے ضمائر کو چینج کرتے جائیں. ہوم کو کریں گے تو کیا بنے گا؟ لعل. بتاتے جائیں. لعل لعلہم شاید کہ وہ لوگ بہتر ہیں. اور ہیئر کیا بن جائے گا بتائیں؟ اللہ لعلہا لعلہا. اور ہنہ کیا بنے گا؟ لعلہن لعلہن. اور انت کیا بن جائے گا؟ لعلک 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 اور انتم کیا بن جائے گا؟ لعلکم لعلکم بنے گا. اور انتی کیا بنے گا؟ لعل. کی لعلکی اور کن کیا بنے گا؟ لعل. کنہ لعلکن اور انا کیا بن جائے گا؟ لعل. لعلی ناجحن کا مطلب کامیاب. شاید کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اور نحنو کیا بن جائے گا؟ لعلنا اب اسی طریقے سے جب لعل مدیر پہ داخل ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ کیا کرے گا؟ اس کو کیا عمل دے گا؟ لعلہ نہیں, اب اس کو چینج نہیں کریں گے. جب اچھا لفظ لعل مدیر پہ داخل کریں گے تو کیا بنے گا؟ المدیرہ لعل المدیر فی غرفتہ. شاید کہ مدیر اپنے کمرے میں ہے. اب اسی طریقے سے لعل کو اب داخل کریں گے لفظ اختبار پہ تو کیا بن جائے گا؟ لعل اختبار اختبارہ الاختبار سهل. شاید کہ امتحان آسان ہو. جی نہیں, مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ غور کیجئے گا. یہاں پہ ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں. آخر میں اگر یا آ جائے نا اور یہ فاعل کے وزن پر ہو, فاعل کی وزن, اب یہ غالیٌ فاعل کے وزن پر ہے, غالیٌ, تو اس کی یا کو حذف کر کے غالن پڑھتے ہیں پھر. اچھا اسی سے ملتا جلتا قاضیٌ ہے. قاضیٌ کو بھی اس سے پڑھیں گے قاضٍ. قرآن کی میں بھی آ رہا ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ بِقَاضٍ. فَقْضِ مَا أَنْتَ بِقَاضٍ. اسی طریقے سے رامیٌ سے یہ رامن بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے داعیٌ سے داعن بن جاتا ہے. آپ قرآن کی میں بھی دیکھیں گے لَيْسَ لَهُ دَاعٍ, اس کو بلانے والا یہ کوئی نہیں رائم ہوگا. رائم کے کیا معنی تھے؟ رامیٌ کے مطلب پھینکنے والا. اچھا رمی نہیں کرتے ہم جو مینا میں رمی کرتے ہیں. رمی کو رمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کنکریاں پھینکتے ہیں, کنکریاں مارتے ہیں. اچھا
اسی طریقے سے بانی یون، لفظ بانی یون کیا بن جائے گا؟ بانن بننے گا. اور اسی طریقے سے باقی یون باقن بن جائے گا. قرآن میں بھی آ رہا ہے کل ما وما عندکم ینفد وما عند اللہ باقن. اصل وہ کہتا ہے وما عند اللہ باقی تھا. تو اب بس آپ سمجھیے گا کہ اس کو ہم قاضن دائن والا قانون کہتے ہیں. قاضن دائن، قاضی داعی والا قانون کہیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو حاضر القلم غالی سے غالن بن گیا. ٹھیک ہے، اتنی بات بس ذہن میں رکھیے گا. اب آگے اسی لفظ کو لے کر آ رہے ہیں. جیسے حاضر الساعۃ غالیۃ، مؤنث غالیہ ہے اور مذکر غالن ہے. الکتب العربیۃ، اب چونکہ الکتب جمع مکسر غیر عاقل ہے، اور جمع مکسر غیر عاقل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جمع واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. واحد مؤنث. الکتب العربیہ تو ہو گیا نا. فی بلدنا، یہاں پر کیا آئے گا؟ الکتاب العربیہ تو غالیتن آ جائے گا نا، واحد مؤنث ہے. اچھا. اس کا معنی کیا ہو گیا؟ فی بلدنا، ہمارے شہر میں. یہاں پر الکتب جی فی بلدن ہمارے ملک میں. ہمارے ملک ملک شہر لفظ جو بلد ہے نا، یہ ملک اور شہر دونوں کے استعمال ہوتا ہے. الکتب العربیۃ غالیۃ. حاضل کتاب رخیص وذاک غالن. غالن آ جائے گا. غالیون سے غالن آ جائے گا. حاضل معجم بمئة ریال ہوا ہوا کیا تھا بھائی؟ غالی. تقیس. معجم کہتے ہیں ڈکشنری کو. وہ ڈکشنری 100 ریال کی ہے اور وہ کیا ہے؟ بہت مہنگی ہے. حاضہ الحقیبۃ غالیتن. غالیتن. اچھا یہ اب انہوں نے صرف اتنا بتایا، ہزار کے لیے 100 لفظ آ رہا ہے. اور الف 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 یہ سنہ آتا الف ہزار کے ہے. لیے ہاں آتا ہے. صحیح. اچھا حاضر تلفاظ بے، اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ با کی وجہ سے الفاظ. بے الف ریال. نہیں، اس اور کا مطلب کیا اندی ہوگا؟ جی عادت تلفاظ کیا مطلب ہوا؟ تلفاظ. ٹی وی، ٹی اچھا وی ہے نا، ٹیلی ٹی وی. ویژن. عادل تلفاظ جی اب بھی چونکہ با تھا، الفاظ. ہاں تو با کی وجہ سے الف آیا. اندی، اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہندی الف الفو. الف. الف. اب یہ الفو آئے گا.
اچھا الفو کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس کو ہم جب بھی اندہ آتا ہے نا، اگر جملے کے شروع میں آ جائے تب بھی اس کو خبر بنائیں گے. اور یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. میں نے کہا تھا نا جملے کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، جہاں سے بات شروع ہو یا جس چیز کے بارے میں آپ نے بتانا ہو. جس چیز کے بارے میں آپ نے بتانا ہو تو وہ مبتدا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ. اور خبر یہ بھی عام طور پہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہ جیسے ظرف ہے نا، اندہ یہ ہم نے پڑھا تھا، خلفا، اندہ، فوقا، تحتا، اماما، قبل، بعد، اس سارے الفاظ کو ظرف کہتے ہیں. یہ جگہ کو یا وقت کو بیان کر رہے ہیں. یہ بھی مضاف آتے ہیں. یہ ہمیشہ خبر کی جگہ پر ہی آئے گا. جیسے اندہ ہے، خلفا ہے، امامہ ہے، تحتا ہے، فوقا ہے، قبل، بعد، ہمیشہ خبر کی جگہ پہ آتے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا ہے. تو الفو پڑھیں گے اس کو. فی حاضل کتاب، اب دیکھیے فی حاضل کتاب، اب یہ بھی جار مجرور ہے، یہ بھی خبر ہے. فی حاضل کتاب. ہاں. اب یہاں پہ ہم کہنا چاہتے ہیں 100 صفات، اس کو کیا پڑھیں گے؟ میاں بیم. میں تو میاتو پڑھیں گے. میاتو پڑھیں گے. میاتو صفحت. بکم حاضر حقیبت ہی جمعیاتی ریال. بے کی وجہ سے ریالن آ جائے گا نا. جی. پھر حاصل کل یا تو میاتو. طالب من پاکستان. ٹھیک ہے نا. ومئۃ طالب من انڈونیشیا. تو یہ ہمارا چیپٹر آج پورا ہو گیا. اچھا تو کل میں نے آپ کو کچھ ہوم ورک دیا تھا، آج مزید ہوم ورک دوں گا، ہوم ورک کر لیجیے گا. اب اس کی جو ایکسرسائزز ہے نا، پہلے تو آسان ایکسرسائز تھی. اس کی اصل جو اسٹرینتھ ہے مدینہ عربک ریڈر کی، جو اصل اسٹرینتھ ہے وہ اب اس کی ایکسرسائزز ہیں. اچھا یہاں پر اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. اگر ضرور پیج حضرت. نمبر 4 پہ دیکھیں تو وہ ایک مجھ سے جملہ بن نہیں سکا. میں نے کل ایکسرسائز کی تھی. میں کون نے سے آئی نا حضرت؟ حال جیسے ہم نے کیا تھا. اگر پیج 4 پہ سر آخری ایکسرسائز ہے. جی حضرت. اس میں نمبر 2 جو ہے نا، آیو المدرسو، مدرس کس سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوا نا. سوال یہ کہ کیا مدرس اس سے محبت کرتا ہے؟ اچھا تو اس کا جملہ نہیں بن پا رہا اس جواب میں. نہیں، آپ پہلے اردو میں بنائے ایک نا. تو کہتے ہیں نام. سوال اردو آشم میں سے، سوال ہے کہ کیا مدرس اس سے محبت کرتا ہے. ایک تو ہو جائے گا نام آشم سے کرتا ہے، نہیں، لیکن اس کا آپ اس جملہ کو پورا. آپ اردو میں بنائے نا پہلے، اپنی آسانی کے لیے اچھا ہاں اردو میں بنائے. مدرس خود سے محبت کرتا ہے. اب ہاں کے لیے کیا آ جائے گا؟ نام. مدرس محبت کرتا ہے یا وہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے کیا آئے گا؟ یحب یحب یحب. اس سے ہاں محبت کرتا ہے کے لیے ہو آ جائے گا. یحب اچھا. المدرس.
آگے ٹھیک جی جی بالکل صحیح نعم یحبہ المدرس جی اسی میں مسئلہ تھا باقی میں نے کر دیا یہ حضرت بس یہی والا نہیں بن پا رہا تھا مجھ سے جزاک اللہ یہ اب نا ہاں یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے اس کی. اچھا آگے چلنے سے پہلے اسی ٹیکسٹ کو میں نے ابھی آپ کو کروایا بھی تھا بلکہ میں وائٹ بورڈ پہ آتا ہوں. وائٹ بورڈ پہ نسبتاً آسان ہوگا بات کا سمجھانا. ٹھیک ہے میں نے آپ کو کانا کا اور لئیسا کا بتایا تھا. کانا کا مطلب ہے وہ ایک آدمی تھا. اچھا اس کا مضارع کیا ہوتا ہے یکونو. وہ تھا یکونو وہ ہے یا ہوگا. کانا کی گردان ماضی کے پیٹرن پہ چلتی. کانا وہ ایک آدمی تھا وہ دونوں تھے کے لیے کیا آ جائے گا بتاتے جائیے گا ساتھ ساتھ میں. وہ ہے یا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا نا. نہیں کانا تو ماضی کے لیے آ رہا ہے نہیں پاسٹ کے لیے آ رہا نہیں یکونو کی بات کر رہا ہوں. ہے. جی یکونو میں وہ ہے یا ہوگا جی جی ایسے ہی ہے. مضارع جی اور وہ لوگ تھے جمع کیا آئے گا جمع مذکر کانو تعلم کانو. کان وہ لوگ اچھا تھی اور وہ کان خاتون تھی واحد مونس کے لیے کیا جائے گا. کانت اور اس کے لیے کیا جائے گا کا. نتا اور اس کے لیے کیا جائے گا وہ عورتیں تھیں عادتن یہ کننا کننا آ جائے گا. اور تم تھے کے لیے کیا جائے گا کنتا تم دو تھے کے لیے کیا جائے گا کن. کما کنتما کن تما. تم لوگ تھے کا مطلب کیا جائے کن ہم کنتم کن تم تھی کے لیے کیا جائے گا کنتی کنتی کن تما. کنتنا کن تو کنتو کننا کننا ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اور اسی طریقے سے اب آپ کی اچھا یہ جہاں پہ بھی کانا آتا ہے کانا کا بھی وہی قاعدہ ہے جو فعل کا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا دوبارہ سے ذہن میں تازہ کر لیجئے گا. ہر فعل کے اندر ایک فاعل کا معنی موجود ہوتا ہے. جی یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہر فعل کے اندر ایک فاعل کا معنی ضمیر کی شکل میں موجود ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. اسی طرح کانا کے اندر اس کا اسم جب آپ کانا کہتے ہیں تو کانا تھا کون تھا وہ ایک آدمی تھا. صحیح ہے کانا وہ دو آدمی. تو اب اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے دو آدمی کی طرف. دو آدمی کانو وہ لوگ تھے. اب کیا تھے یہ آگے خبر آئے گی. ٹھیک ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کے بعد کانو فیہ من الزاہدین. کانو فیہ من الزاہدین. اور وہ اس معاملے میں زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کانا کا قاعدہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا. ہم قصص نبیین میں پڑھ بھی رہے تھے. ابھی اس کی بھی ہم ریڈنگ کو لے کر چلنا ہے. وہ بہت ضروری ہے امپورٹنٹ ہے وہ. اچھا اسی طریقے سے یکونو کی گردان چلے گی مضارع کے پیٹرن پہ.
یکونو کی گردان وہ ہے یا ہوگا. اب یکونو کی گردان وہ دو ہیں کے لیے کیا بن جائے گا؟ یکونا نہیں یکون ما. نانی. یہاں پہ اب یہاں پہ دو کے لیے یہ والا پیٹرن یکونا مضارع والا پیٹرن آ جائے گا. یشرب یشربانی، یضرب یضربانی، ینصر ینصرانی. آگے نا بس میں الف اور نون ہوتا ہے اس میں، اور آگے واو اور نون آ جائے گا. اونا یکونونا یقولون، یضربون، ینصرون. میں نے کہا تھا اس کو یاد رکھیے گا. میری بھی کوشش ہوگی، میں اتنی دفعہ دہراؤں کہ آپ نہ بھی چاہیں تب بھی یاد ہو جائے. کوشش تو یہی ہے. انشاءاللہ. کیا خیال ہے حضرت؟ تکونو اب یہ واحد مونس کے لیے آتا ہے، وہ ہوتی ہے یا ہوگی. تسنیہ کیا بنے گا اس کا؟ بتاتے جائیں حضرت. تکونونا تکونانی وہی آئے گا. وہاں یکونانی تھا، یہاں پہ اچھا تکونانی تا کے ساتھ. اب یہ دو نون اکٹھے ہو جائیں گے، یکن جمع مؤنث میں. اصل میں یکون تھا، تو پھر یہ اس وجہ سے دو نون اکٹھے ہو گئے یکن، اور پھر تکونو ہو جائے گا تم ہوتے ہو، تم ایک مرد ہوتے ہو، اور پھر اس کا تسنیہ تم دو مرد ہوتے ہو، وہی تکونانی آ جائے گا. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع مذکر کیا ہوگا؟ وہاں پہ یکونون تھا، یہ کیا بنے گا؟ اونا تکونون. کیا ہو گیا حضرت؟ تکونون. اب یہ بن جائے گا نینا تکونینا، تم عورت ہوتی ہو. یہ جو پیٹرن ہے مضارع والا پیٹرن. تضربین تم مارتی ہو، تشربین تم پیتی ہو، تسجدین تم سجدہ کرتی ہو، ترکعین تم رکوع کرتی ہو، ٹھیک ہے نا. تأکلین تم کھاتی ہو، تدخلین تم داخل ہوتی ہو، تجلسین تم بیٹھتی ہو، ٹھیک ہے نا. تکونینا، اور پھر وہی تم دونوں کرتے ہو تکونانی. تو یہ تین جگہ پہ تکونانی کو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ تین جگہ پہ ایک ہی شکل میں آ رہا ہے. تین جگہ اس کی شکل ایک ہے، اور تکونو دو جگہ پہ اس کی شکل ایک ہے. لیکن جو سیاق و سباق ہے وہ بتائے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے. تکونینا اب یہ بن جائے گا تکن. کیا بنے گا؟ تکن. اور یہ بن جائے گا اکونو، میں ہوتا ہوں. تکونو ہم ہوتے ہیں. اکونو میں ہوتا ہوں، نکونو ہم ہوتے ہیں. اچھا یہ میں نے بتایا تھا یہ کانا ہے، اس کا اسم اور خبر ہوگا، اسم اس کی مرفوع اور خبر منصوب ہوگا. اب اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لیسا. لیسا کا اس کا مضارع نہیں آتا، نہیں ہے کے معنی میں، بس یہ جامد ہے. جامد کا مطلب ہے کہ یہ یعنی اس کا وہ نہیں آتا، مضارع نہیں تبدیلی آتا. نہیں ہے لئیسا کا. ہاں ٹھیک ہے، تو لئیتا وغیرہ نہیں ہے نہیں کے ہوتا. معنی میں یہ یعنی کہ اسی معنی میں آتا ہے. نہیں سب اس کا ماضی نہیں ہوتا، یہ نہیں سب بس نہیں ہے کے معنی میں، یا نہیں ہے. اب لیسا وہ دو نہیں ہے، اس کی ماضی والی گردان چلتی ہے. لیسو وہ لوگ نہیں ہیں، لیست وہ عورت نہیں ہے، لیستا وہ دو عورتیں نہیں ہیں، لسنا وہ عورتیں نہیں ہیں. اسی طریقے سے لستا تم مرد نہیں ہو، لستما
تم دونوں نہیں ہو، لستم لستم تم لوگ نہیں ہو، لستی تم عورت نہیں ہو، لستما لستما تم دونوں نہیں ہو، لستن لستم تم عورتیں نہیں ہو، لستو میں نہیں ہوں، لستنا لسنا لسنا ہاں یہ لسنا آ جائے گا، ہم نہیں ہیں۔ اچھا یہ بھی اس پر بھی غور کریں گے تو اس کے اندر بھی بائی ڈیفالٹ ایک ضمیر کا معنی پایا جا رہا ہے، بائی ہاں ڈیفالٹ ضمیر وہ نہیں ہے، اب وہ کی طرف نسبت ہے، وہ دو نہیں ہیں، اب ان دو کی طرف نسبت ہے، لئیسو وہ لوگ نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اب اس کی جو خبر آتی ہے جیسے ہوا لیسا قائمن بھی آ سکتا ہے، منصوب خبر وہ کھڑا ہوا نہیں ہے، اور بقائمن بھی آ سکتا ہے، با کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، وہ لیسا ليس مسلمن بھی، لیسا مسلمن بھی آ سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ لیسا بمسلمن بھی آ سکتا ہے۔ تو ابھی ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اس میں اسی قاعدے کو لیں گے، کیسے لیں گے اس کو دیکھنا ذرا بھی جلدی سے۔ کچھ چیزیں وہ تھی جو میں نے پہلے کروائی تھی، اب دوبارہ آج دوہرائی ہو گئی۔ اب جو قاعدہ آ رہا ہے آپ کا، جو چیپٹر ہمارا آ رہا ہے، اس کو ذرا جلدی سے دیکھ لیں ایک دفعہ۔ اور یہ تو ہم نے کر لیا نا، یہ والا چیپٹر تو کر لیا، اب دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے ہمارا، اس کو ذرا جلدی سے دیکھ لیجیے گا، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا اخی، من الاخ، بھائی صاحب جی جناب آپ کا کیا حال ہے؟ من الاخ کا مطلب کون بھائی ہے، یعنی من کا مطلب کون، من الاخ یعنی کون سا بھائی ہے۔ ہشام انا مدرس جدید بالجامعۃ، انا مدرس جدید بالجامعۃ، جہاں مطلب سمجھ میں نہ پوچھ لیجیے گا، اسمی ہشام، اسمی ہشام انا من الولایات المتحدہ، ولایات المتحدہ کیا ہوگا؟ اس کو ذرا شروع سے کر لیں گے دفعہ، پھر پلیز جلدی، میں پیج پلٹ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلال جی وعلیکم وعلیکم کیف السلام، کیف حالک یا اخی، حالک؟ من الاخ کر لیا، پہنچ گئے اب؟ صحیح ہے۔ جی 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 الشام انا مدرس جدید بالجامعہ، جی اسمی ہشام انا من الولایات المتحدہ متحدہ ولایات المتحدہ سے کیا مراد ہوگا؟ یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ ولایات اسٹیٹس۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سے۔ ٹھیک تو ہے بلال اہلا وسہلا مرحبا بک یا اخی، اہلا وسہلا مرحبا تو ویلکم کہنے کے لیے، اس کا مطلب بھی میں نے شاید بتایا تھا، اہلن کا مطلب ہوتا ہے گھر والے بن کر آؤ، اور اچھا سہلن کا مطلب ہوتا ہے آسانی کے ساتھ آؤ، اور مرحبا کا مطلب ہوتا ہے بڑی گنجائش کے ساتھ آؤ۔ انا مسرور بلقائک،
میں آپ سے مل کر مسرور بہت خوش ہوں. ہاں میں خوش ہوں آپ کی ملاقات سے. انا زمیل کا اسمی بلال بن حامد انا امن زمین. واشنگٹن انت یا ہشام. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. اب یہ اس پہ غور کیجیے گا. یہ آ گیا لا انا لست من واشنگٹن. لست ابھی میں نے بتایا آپ کو میں نہیں ہوں. میں نہیں ہوں واشنگٹن سے. انی اب انی کیا ہے؟ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. انا بے شک میں پلس یا. بے شک کہ میں کہاں سے ہوں. نیو یارک. اب اب مسلم ابو کا یا ہشام. اب بلال اگلی بات پوچھ رہا ہے اس سے. اب کیا مسلم ابو کا. آپ کے جی والد مسلمان ہیں یا شام؟ لا ہوا لیس بمسلم. پھر لیس آ گیا. کیا کیا مطلب؟ مسلمان نہیں. نہیں وہ مسلمان نہیں. اب مسلمان نہیں ہے. وہ امک اب مسلمت ہی لا اس کا کیا مطلب ہی ہے؟ نہیں وہ لیست مسلمان نہیں اب ہے. یہاں پہ لیست آ گیا. جی لا ہوا لئیسا بھی مسلم، اس کا مطلب یہ مسلمان نہیں ہے. ہاں وہ مسلمان نہیں وہ ہے. لیست وہ مسلمان عورت نہیں ہے. صحیح ہے. الک ابناء لی ستۃ ابناء. 6 بیٹے. اب امریکہ میں 6 بیٹے کیسے ہو گئے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے ویسے. ٹھیک ہے. ہاں ایک بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اچھا آگے چلے گا. لا ہم لیسو بطل. کیا وہ طلباء ہیں؟ تو لیسو بطلابن کا مطلب کیا بن جائے گا؟ دیکھیے یہاں پہ لیسو آ گیا. نہیں وہ طالب علم نہیں ہے. ہاں لیسو وہ نہیں ہے بطلابن طالب. ان اب دیکھیے ان کے بعد جو بعض آ رہا ہے یہ اس میں کیا رہا ہے؟ ہم لیسو آیا نا، یعنی جمع کا صیغہ کے اندر. اگر آپ یہ ہم نہ بھی آتا ہے نا، جی اگر آپ مثال کے طور پہ لا لیسو بطلابن تب بھی ٹھیک تھا. وہ طلباء نہیں ہے. اچھا اچھا ہم اچھا. لیسو بطلابن یہ بھی ٹھیک ہے. اب دیکھیے ان کی وجہ سے یہاں پہ زبر آ گیا. بعضهم تجار. ان میں سے بعض تجار ہیں. وبعضهم اور واو چونکہ کنیکٹ کر رہا ہے اس کو، اور اس کو کس سے کنیکٹ کر رہا ہے؟ اسی کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے جو ان کا عمل ہے وہ دونوں پہ ہوگا. آگے بھی جو آ ان رہا ہے وہ بعضهم بات ہے. تجار بعضهم مهندسون. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سر جملے کے اعتبار سے تو بے شک جو ہے وہ نہیں آتا. اگر ہم اردو کے اگر ترجمے کو دیکھیں تو یعنی کہ جی وہ طالب علم نہیں ہے. تاجر. لیکن عام طور پر جیسے یہ جواب نہیں دیتے کہ وہ طالب علم نہیں ہیں. بے شک وہ تاجر ہیں، یہ ان میں سے بعض تاجر ہیں، یہ بعض مہندس ہیں. ادھر بے شک کا ترجمے میں ہی آئے گا یہ. اب بے شک آئے گا. اگر آپ نے وہ لے کر آنا تھا لیکن نہ آ سکتا تھا یہاں پر. جی لیکن نہ لیکن لیکن نہ ان میں سے ہاں لیکن نہ بھی لا سکتے ہیں ہم. ان بھی ٹھیک ہے، لیکن نہ بھی ہاں ٹھیک. لیکن کا مطلب لیکن ہے. ان کا مطلب بے شک ہے. اب بے شک بلال بات. پوچھتا اللہ کا بنا تو کیا مطلب؟ سوال اللہ کا بنا کیا تو آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں نام لی خمس بناتن. اب دیکھیے خمسو آیا، خمسۃ نہیں آیا. وہ قاعدہ جی یاد آ گیا نا. 3 سے جی لے یاد کے آ 10 تک کیا چلتا ہے؟ 3 سے لے کے 10 تک جو ہے اب وہ تو مذکر ہو گیا اور بنا مؤنث ہو گئی. جی ایک تھا قاعدہ آپ نے بتایا تھا 3 سے 10 کا. یاد آ گیا نا. جی آگے چلیے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. جی متزوجات تو کہہ رہے کہ متزوجات ہن. لا کیا ہن، مطلب؟ کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ ہاں لسن بمتزوجات ہن. لسن بمتزوجات کیا مطلب بن جائے گا؟ نہیں ہے. نہیں، ان کی وہ شادی شدہ نہیں ہے.
یعنی لسنا انہن صغار، جمع آ گئی، یعنی وہ آ گئی نا وہ ساری. لسنا. اب یہ مؤنث کے لیے جیسے میں نے کہا تھا لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا. پھر لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا. تو لسنا وہ نہیں ہے بے متزوجات شادی شدہ. انہن صغار، بے شک وہ چھوٹی ہیں. بعضهن فی المدرسة الابتدائیہ، بعض اس میں سے ابتدائی مدرسے میں ہے، پرائمری، بعضهن فی المدرسة المتوسطہ، اور بعض اس میں سے سیکنڈری. سیکنڈری مدرسے میں. آگے چلیے گا. الک اخوتن، وہ کہتے ہیں لیس لی اخوتن، نہیں ہے میرے لیے کوئی بھائی نہیں ہے. ان لی ثلاث اخوات. میری اچھا اب یہاں تین پہ آپ بہنیں. دیکھیے گا، یہاں پہ ایک اور قاعدہ ذرا ذہن میں یاد رکھیے گا، یہ بار بار آئے گا آگے چل کر بھی. ایک بات جو میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ذہن میں بٹھانا پڑے گا کہ جار مجرور جب بھی آئے گا اس کو خبر بنائیں گے. آسان سی بات، جیسے الحمدللہ ہے، یہ آپ جملہ دیکھیے گا. اب یہ پورا جملہ ہے. الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں ہیں. کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. الحمد کو ہم کہیں گے مبتدا ہے. مبتدا کی تعریف ہی کیا ہے؟ جس کے بارے میں کوئی بات بتانی ہو تو الحمد کہا، تو آپ تعریف کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ تعریف کس کی ہے. تو للہ نے کیا کیا؟ آپ کی بات مکمل کر دی. اس نے تعریف کو اللہ کے لیے ثابت کر دیا کہ اللہ کے لیے ہے. یہ خبر بن گیا. بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا ہم نے کیا بتایا تھا کہ قاعدہ کیا ہے اس کا؟ جی اس کا قاعدہ بھی آپ نے بتایا تھا. میں نے بس اتنا بتایا کہ جو جار مجرور ہے للہ مثل میں جار، لام ہاں جی، پلس جار مجرور. جار مجرور کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں. جیسے الا ہے، ہم نے الا پڑھا تھا، لام زیر لی، با زیر بی. ان ہے اور من ہے، ٹھیک ہے نا، اور الہ ہے. یہ سارے حروف ہم نے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. اپنے بعد میں آنے والے اسم کو کسرہ دیں گے. تو جار مجرور کا مطلب یہ کمبینیشن ہوتا ہے، ایک حرف اور اسم کا جو کمبینیشن ہے اس کو جار مجرور کہتے ہیں. یہ ہمیشہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. اس کو یاد رکھیں. اب جیسے یہ لی ہے، یہ لام زیر لی اور پلس یا مل کے بنا، یہ بھی جار مجرور ہے. اور یہ اچھا، میں بتا رہا ہوں یہ خبر ہم نے بنائیں گے. انا کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم زبر لاتے ہیں آگے. وہی بتانے لگا ہوں. ہاں، جو انا کا اسم ہوتا ہے اس پر زبر ہوتی. اب یہاں پہ انا کا اسم کیا ہے؟ وہ بعد میں آ رہا ہے. یہ دیکھیے گا، اب یہاں پہ زبر، ویسے تو سلاسو آنا چاہیے تھا، ہاں، یہی سلاسو میں سوال پوچھ رہا اخواتن. ہوں. تو اب جی جی، انا کی وجہ سے اب انا نے یہاں پہ عمل نہیں کیا، یہ یہاں پہ عمل کر رہا ہے. کیونکہ یہ کے ساتھ انا نہیں لی، کر سکتے. ہاں، یہ اب یہاں پہ جو انا کا عمل ہے وہ یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے. کیونکہ لی کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اور یہ کیا بنے گا؟ یہ اسم ہے. اس بات کو ذرا یہ ابھی آئے گی بار بار، اس کو تھوڑا سا اس بات کو بار بار دہرانا پڑے گا تب آئے گا. یہ میں نے ویسے ابھی آپ کو کروا دیا، اس کا ٹیکسٹ کر لیا. ایکسرسائزز ہم اگلے چیپٹر میں شروع کریں گے. جو اس کی جو پہلا چیپٹر ہم نے کر لیا ہے، آپ اس کی ایکسرسائزز کو اہتمام سے کر لیں. اس کی جو ایکسرسائزز ہیں اس کو ذرا آپ اہتمام سے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ چلے حضرت آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی چلتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.